अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान के अंदर वसावस का पैदा होना एक फ़ितरी अमल है और ये ज़हन में वसावस पैदा होते रहते हैं जिस पर इंसान का ख़ुद कंट्रोल नहीं होता कि उन वसावस को जो है वो रोक सके या उनकी रोकथाम कर सके। ऐसा मुमकिन नहीं है। चंद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया कि ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दिल में बाज़ ऐसे वसावस, ऐसे ख़दशात और ऐसे ख़यालात आते हैं तो दिल करता है कि हम या तो फांसी पर लटक जाते या फिर आग में कूद जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारे ईमान की अलामत है कि जब भी कोई बुरा ख़्याल दिल में आए और बंदा उसको नापसंद करे तो ये अलामत है कि उसका दिल, उसका ज़हन, उसका ज़मीर ईमान से भरा हुआ है, उसके दिल में ईमान मौजज़न है और वो ईमान की हरारत और ईमान के नूर से जो है वो रोशन है। उसके अंदर कभी वसावस के शैतान की तरफ से पैदा करदे ख़यालात की कोई गुंजाइश नहीं होती है और ना ही उनके अंदर अंधेरा छा सकता है। तो ये वसवसे तो आते ही रहेंगे, लिहाजा इंसान को, ख़ास तौर पर मुसलमान को, इस हवाले से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल हम एक ऐसे समझते हैं कि एक सड़क है, एक मोटरवे है, उस पर बस भी चल रही है, उस पर साइकिल भी चल रहे हैं, उस पर गदा गाड़ी भी जा रही है, उस पर ट्रक भी चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम की जो है वो ट्रैफ़िक चल रही है। कार वाला भी जा रहा है, बसेस भी चल रही हैं, हर गर्ज़े के हर तरह के पैदल लोग भी चल रहे हैं, गर्ज़े के हर तरह की ट्रैफ़िक उस रोड पर रवां दवां है। और इसी तरह इंसान का ज़हन भी उस मोटरवे, उस रोड की मानिद है कि उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात की ट्रैफ़िक चल रही होती है। उस मुख्तलिफ़ ख़यालात आते रहते हैं और जाते रहते हैं, कभी अच्छे ख़यालात तो कभी बुरे ख़यालात, कभी नफ्स की तरफ से ख़यालात आते हैं तो कभी शैतान की तरफ से ख़यालात की एक ट्रैफ़िक चल रही होती है। और इसी तरह से रहमान की तरफ से भी ख़यालात आते हैं। लेकिन मोमिन को चाहिए कि वो खैर के ख़यालात को, नेकी और मुस्बत जो ख़यालात हैं उनको अपनाए रखे, उनको थामे रखे, इसके बारे में सोचे। जो दूसरे किस्म के वसवसे या ख़यालात हों उनको अपने ज़हन से बिल्कुल ही निकाल दे और उनकी तरफ कभी ध्यान ही ना दे। और इसी तरह से जब आप इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे तो डेफ़िनेटली वो वसावस, वो ख़यालात, वो आपकी सोचें आपके ज़हन को कभी भी गंदा नहीं करेंगी, ना ही उस किस्म के ख़यालात जो है वो आप लोगों की सोच को डिस्टर्ब करेंगे। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दुआ भी फ़रमाई थी कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्दा अमरहु फिल वसवसती। एक बार फिर मैं ये दोहराऊँगा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रद्दा अमरहु फिल वसवसती, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं कि जिसने शैतान के मामले को सिर्फ़ वसावस की या वसवसों की हद तक रखा है। अब कोई शैतान भी हमारा हाथ पकड़कर कभी भी गुनाह नहीं करवा सकता है। ये वसावस ही हैं या वसवसे ही हैं, ये ख़दशात हैं, ये शकूक व शुबहात हैं जो उनके अंदर, इंसान के, मोमिन के अंदर जो है वो डाल सकता है ना ऐसी बात। इस वसवसे को मानना या ना मानना ये अल्लाह ने अपने बंदे के इख्तियार में दिया है। तो अगर ये बात समझ आ जाएगी तो मेरे दोस्तों फिर बंदों को वसवसों की कभी भी परवाह नहीं रहेगी। लिहाजा कई लोगों को भी देखा है दोस्तों कि मुख्तलिफ़ वसावस की वजह से या मुख्तलिफ़ वसवसों की वजह से वो परेशान रहते हैं
اور جی یہ سوچتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں جی کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے بھی نہیں ایمان، کیونکہ ذہن میں جو ہے وہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بھئی کیوں نہیں ہے آپ کا ایمان؟ ایمان آپ کا ہے۔ میرے ذہن میں جی وہ آگے یہ سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جی میرے ذہن میں تو اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ تو بھائی خیال کے آنے سے کوئی انسان ویسا نہیں ہو جاتا۔ وساوس تو آپ کے اندر ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے کہ شکوک و شبہات اور وساوس پیدا ہوتے ہیں، تو کیا من کرتا ہے کہ پھانسی پہ لٹک جائیں یا پھر آگ میں کود جائیں۔ اس طرح کے خطرناک قسم کے خیالات بھی آتے تھے، صحابہ کرام کو بھی حتیٰ کہ آتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ وساوس آتے رہتے ہیں، لیکن ایمان آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے، وہ وساوس آپ ان کو اپنے دلوں کے اپنے ذہنوں کے اندر ہی دبا کر رکھتے ہیں، تو آپ مومن ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ وساوس کے آنے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان بالکل ویسا ہی بن جاتا ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کے دل میں دن کو یہ خیال آتا ہے کہ فریج کے اندر جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں تو میں جا کے کھا لوں، تو کیا خیال ہے کہ آپ کا روزہ سوچنے سے ٹوٹ جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک خیال ہے، اور خیال کو ذہن کے اندر اگر آپ دبا کر رکھیں گے، ان کو آگے پنپنے نہیں دیں گے اور ان کو عملی شکل نہیں دیں گے تو کبھی بھی آپ کا ایمان ختم یا خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، ہر انسان کے اندر، جسم کے اندر خاص طور پر تھوڑی بہت تو نجاست ہوتی ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جو میرے جسم کے اندر نجاست ہے، تھوڑی بہت نجاست تو ہر وقت رہتی ہے، پخانہ ہے یا پیشاب ہے یا مطلب مختلف قسم کی انسان کے جسم کے اندر جو غلاظتیں ہیں، جو مادے ہوتے ہیں، زہریلے مادے، اور وہ غلاظتیں ہی شمار ہوتی، تو کیا خیال ہے کہ ایک انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو نہیں رہے گا؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ وضو تبھی ٹوٹے گا جب آپ کے جسم کے اندر سے باہر جب غلاظت نکلے گی، جب نجاست باہر نکلے گی تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ آپ اس حالت میں نہیں رہیں گے، نہ ہی آپ کی وہ عبادت قبول ہوگی۔ وساوس کے پیدا ہونے سے کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے وساوس کو، ایسے شکوک و شبہات کو، ایسے نظریات کو، ایسی سوچوں کو آپ اپنے دل سے بالکل نکال دیں اور ان کو یکسر نظر انداز کر دینی چاہیے، اور آپ اپنے اندر نیک خیالات کو پیدا کریں، اور نیک خیالات کے آنے سے، نیک خیالات کے پیدا ہونے سے آپ کے جسم سے نیک اعمال پیدا ہوں گے، نیک اعمال نکلیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ قوم کے جس طرح کے اعمال ہوں گے تو آسمانوں سے اسی طرح کے حالات اترتے ہیں۔ تو کوشش ہمیں ہر وقت یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے ضمیر میں اچھے خیالات پیدا ہوں، اچھی سوچ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ہمدردی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نیک گمان رکھنا چاہیے، نیک خیال ہو، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا میں نیک حالات اور اچھے حالات پیدا ہوں گے۔ اور اسی طرح سے انسان، اور خاص طور پر مومن، یہ وسعت نظر اور وسعت ظرف کا حامل ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہمیشہ جو اس کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ دوسروں پر کم ہوتے ہیں، بہت ہی کم، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا، جس کا یہ ظرف بڑا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایسے منفی قسم کے خیالات کو اپنے ظرف کے اندر کبھی نہیں رکھتا، کیونکہ ظرف کا مطلب ہے برتن، کوئی سانچہ، اور جس
جو سانچہ چھوٹا ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا، اس کے اندر بہت کم نیک خیالات ہوں گے یا بہت کم ہوں گے، اور جس کا ظرف بڑا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہر طرح کے خیالات وہ اپنے اندر سمو لے گا۔ تو جس کا دل بڑا ہوتا ہے، جس انسان کا، جس مومن کا دل بڑا ہوتا ہے، تو اس کو دوسروں پر اعتراض کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس کو تو ہر وقت اپنی یہ فکر ہوتی ہے کہ میں آخرت کے دن اپنے اعمال کا جواب دینے والا ہوں۔ یہ کم ظرفی کی ہی علامت ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پر اعتراض بہت جلدی کرتا ہے اور اس کی ذات کے اندر سے بہت کیڑے نکالتا ہے، جو سب سے بری بات ہے۔ اور خود اپنا معاملہ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے انسان کا کہ وہ اپنی ذات کے اندر خود جھانک کر نہیں دیکھتا کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں اور میرے اندر کیا کمی کوتاہیاں ہیں، کہ میں ان کو تو اگنور کر رہا ہوں اور ان پر پردہ ڈال رہا ہوں، جبکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے حوالے سے میں بڑا خوردبینی نظر رکھتا ہوں۔ تو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا چاہیے، اور مومنین کے حوالے سے بھی ہمیں ہر وقت یہ نیک گمان رکھنا چاہیے کہ وہ میرا مومن بھائی ہے، میرا خیر خواہ ہے، اور میں اس کی ذات کے لیے کس حد تک میں اس کو فائدہ دے سکتا ہوں، اور ایثار، قربانی، اخوت و مودت، ان تمام جذبات سے جو ہے وہ بھرپور ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی ایک بات کے اندر اگر کوئی برائی کا، کسی دوسرے انسان کے اندر سے اگر کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی اچھائی کا پہلو بھی نکل سکتا ہے تو آپ اسی اچھائی کے پہلو کو ہی اپنا لیں، اسی اچھائی کے پہلو کے بارے میں ہی سوچیں اور اس کے ساتھ خیر کا گمان رکھیں۔ حتیٰ کہ اگر 70 برائی کے پہلو نکلتے ہیں اور ایک خیر کا پہلو آپ کو نظر آتا ہے، ان میں سے 70 برائی کے پہلوؤں میں سے اگر ایک بھی آپ کو کوئی خیر کا پہلو نظر آتا ہے تو اس برائی، باقی ماندہ جو پہلو برائی کے ہیں ان سب کو آپ نظر انداز کر دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، اور جو خیر کا پہلو، اگر آپ اس خیر کے پہلو کو آپ اپنائے رکھیں گے، اپنی زندگی میں جو ہے اس کو جگہ دیں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم بدگمانی اور باقی تمام قسم کے جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں ان سے ہم بچ سکیں گے۔ بہت شکریہ۔